Assalamu alaikum, dear students. Today another lecture of the same course, and the course is Radio News Reporting and Production. And with every lecture we are proceeding ahead, and so far we have covered a lot of things, and I hope that each and everything which we have covered so far are present in your notebooks, and you are going through constantly through all those notes and through all those things which we have studied so far. And as you people know that you people wish to be a journalist, you people wish to be a very successful kind of reporter, and you people wish to know each and everything about reporting, about journalism, and about radio news and reporting and production as well. And in coming lectures, inshallah, we would cover production as well, the different formats of programs which go on air on any radio, or the formats which can be made, which can be produced, which can be conceived, and afterwards which can be presented on radio, its needs, its requirements, and each and everything, inshallah, we would cover. It's a very heavy kind of assignment that you have taken onto your shoulders, that is, you wish to be a journalist. And as I told you, and I say to you very often and repeatedly, that whatever you wish to be, your mind must be very much clear, your vision must be clear, and do not opt for any kind of profession just for the sake of opting any profession, or anybody suggests you that just go and become a doctor, and you decide that you would go and you would become a doctor, or anybody suggests you that you must be a lawyer, and you think that you must be a lawyer. This is not the case. You must have got your own say, you must have got your own brain, and afterwards you must have got your own opinions regarding things. Unless and until you have your own opinion, your own say, and your own standpoint, you cannot acquire a solid and substantial kind of personality. A personality is always with the thoughts which are very much pure, which are very much energetic and dynamic, and commitment is very much needed to acquire this kind of personality. Solid personality is always recognized, solid personality is always appreciated, and solid personality is always accepted everywhere in the world. And the things by which you win the confidence of people you are working with, your colleagues or your bosses or your juniors, that is confidence, and confidence is always comes with knowledge. The second name of knowledge is confidence, and you cannot be confident enough if you do not have a precise, accurate knowledge of anything. If you have got knowledge of mathematics, and somebody asks you 2 plus 2, like how much 2, what does it make, like if we add 2 into 2, the answer would go, like if you are confident and you know the adding of digits, you would come to know, and you would say abruptly that it is 4, like 2 plus 2 make 4. But if you are shaky, you start thinking, and it means that once you start thinking, you are losing your confidence. As you know that we have started discussing reporting, and we have gone through different definitions and different aspects of reporting. We discussed factual reporting, we discussed interpretative reporting, and we went into details of every story type and the requirements and essentials of every story type which are needed to be put in any interpretative reporting. And in the previous lecture, we ended up with that topic, and today it's a kind of recap, like when we say that I wish to make an interpretative reporting of any incident or accident or anything, any news type, then you need to have certain things to be present in your report.
The very first is factual background, and factual background you must be knowing right now that factual background is all the facts and figures about the incident or accident or that very news item. And afterwards, you are required to put a kind of background of the story. Then you need to record different interviews of people who are concerned with that very incident or news item, and afterwards you get the accounts of eyewitnesses, you get the interviews of eyewitnesses, and afterwards you combine it in a very systematic way. You put the things in an order so that it could be comprehensive and it could make sense. The main thing is it must be communicated, and communication is what you are saying is being received on the same level. Like radio is a kind of medium that is meant for not only educated people but illiterate people as well. So when you are designing message for illiterate people and educated people at once simultaneously, it means that it is a very difficult and sensitive task that you are doing. You need to cater for educated masses, and you need to cater for, on the other hand, illiterate people as well. And combining these two factions together and designing a message for these two factions of society, it is really very difficult task, but this is what that makes a radio reporter. And while discussing reporting, another topic that is very important, that is called investigative reporting. And investigative reporting is very much important kind of reporting in the field of journalism. With the advancement of journalism, with the advancement of so many channels in the world, and with the advancement of complexities in different issues, because of all these things, the journalists in the world, they thought that there must be a kind of investigative reporting as well that goes side by side with factual reporting and interpretative reporting. About first two types we have gone through in detail, and right now today we are going to touch upon investigative reporting. When I say that to investigate any matter, it actually means that to probe into that very matter, to dig out hidden facts. Investigative reporting is a kind of reporting in which a reporter tries to find out those facts and figures or those details which are trying to be kept hidden. Like there are certain people who are responsible for any incident or accident, or because of any other reason, deliberately they try to conceal the facts and figures and other details of any incident or accident, and this is the duty of that very reporter who is called investigative reporter. He goes to different people, he tries to put them questions, very tricky kind of questions, very intelligent questions, and afterwards, after putting them questions, in the answers he tries to find out the real thing. What is behind the curtain, what is behind the scene, and what is behind at the back of the mind. کہ ذہن کے پیچھے کیا چل رہا ہے، ایک جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کے جو پیچھے جو عوامل ہیں جن کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقائق کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے، ان حقائق کی تحقیق کرنا، ان حقائق کا کھوج لگانا، ان حقائق کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے اٹ از اے پارٹ آف انویسٹیگیٹو رپورٹنگ. اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہے اس کو یہ کیسے کرتے ہیں اور اس کے اسینشلز کیا ہیں، یہاں تک پہنچنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو سرٹن ایگزامپلز اباؤٹ investigative reporting, that how this kind of reporting changed the whole scenario of a prevailing situation at that time. کہ ایک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، ایک نارمل واقعہ تھا، لوگوں کو یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح یہ جو واقعہ رونما ہو رہا ہے it is because of some forces of nature or it is because of some other facts and figures, but this is not a kind of
مینز ایفرٹ کہ اس میں انسان کا جو ذہن ہے وہ انوالو نہیں ہے, ایک واقعہ رونما ہوا ہے اور اس کے پیچھے جو پلاننگ ہے وہ آٹومیٹکلی ہوئی ہے, یا وہ جو ہے دیٹ از ناٹ کنکوکٹیڈ کائنڈ آف تھنگ اور دیٹ از ناٹ فیبریکیٹڈ. لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ رپورٹر از اے پرسن ہو از ناٹ اے لیمن, رپورٹر از اے پرسن ہو از ناٹ ویری آنری کائنڈ آف پرسن, رپورٹر از اے ویری اسپیشل کائنڈ آف پرسن with a special nose. He actually smells something bad in anything which is apparently very good, very nice and very catchy and interesting. But when he goes into the details, he comes to know, or he smells, his sixth sense is very much sharp kind of thing. He like when his sixth sense tells him that there is something wrong at the bottom, then he starts working on that, and when he starts working on that, he starts digging out different facts, he starts denuding different facts, he starts revealing different facts, and afterwards he comes to know that actually this was the story, and the story which has been told about any incident or accident, that was just a kind of false statement or false story or false facts and figures. But the reality is something different, and that reality, to a very sensible and responsible kind of journalist or a very responsible and sensitive kind of news organization, this is its responsibility to bring the facts onto the surface so that people come to know that this was the real thing, this was the can say the real story, and these were the facts and figures which there were people who tried to keep hidden, who tried to keep secret, and it was not in public interest, it was not in people's interest, and it was not ultimately in nation's interest. National interest جو ہے اس کو سیف گارڈ کرنا, اس کو پروٹیکٹ کرنا, یہ ایک ہر شخص کا فرض ہے کہ جو اس معاشرے کا حصہ ہے. اور جب آپ بات کرتے ہیں کسی رپورٹر کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی دوہری ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے, کیونکہ اس نے جو فیکٹس ہیں انہیں ڈگ آؤٹ کر کے باہر نکال کے اس نے لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں. اور جب وہ لوگوں کے سامنے فیکٹس لے کر کے آتا ہے تو پوری کی پوری جو مشینری ہے کسی بھی گورنمنٹ کی یا کسی بھی معاشرے کی, اور پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ شیک کر جاتا ہے, اور اس کے بعد بہت ساری چینجز جو ہیں وہ اس معاشرے میں یا اس سسٹم میں آتی ہیں. کچھ ایگزامپلز میں آپ کو دینا چاہوں گا, اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہاؤ امپورٹنٹ دی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ از ان اینی سوسائٹی اور ان اینی کنٹری اور ان اینی اسٹیٹ. سب سے پہلے جو ہے 1959 کا ایک واقعہ ہے کہ جان ہوورڈ گریفن نام کا ایک جرنلسٹ تھا. ہی واز اے کوکیزن مینز, وہ ایک انگریز تھا, سفید فام تھا. اس نے اپنا حلیہ چینج کیا, اپنا اس نے بھیس بدلا, اور وہ ہی بیکیم اے نیگرو. ایک جو حبشی ہوتا ہے یا ایک جو سیاہ فام ہوتا ہے اس کا اس نے حلیہ اختیار کیا, اور ہی وینٹ انٹو the depths of American society being that Negro. ان دنوں میں امریکہ میں سیاہ فام اور سفید فام جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک ٹسل چل رہی تھی, ان کے درمیان کانفلکٹس ڈیولپ ہو رہے تھے, فسادات ہو رہے تھے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو سیاہ فام ہیں انہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ اس معاشرے میں نہیں مل رہے. لیکن جو گورنمنٹس کی طرف جو اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں اس کے مطابق یہ تھا کہ ایوری بڈی ہو از دی نیشنل آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, he is enjoying all the rights and all the privileges on equal level, equal with Caucasian people, کہ جو سفید فام ہیں ان کے برابر انہیں ان کے حقوق مل رہے ہیں. لیکن ایکچولی جو ایک پکچر تھی دیٹ واز انٹائرلی ڈفرنٹ, کہ مختلف سوشل لیولز پہ یا گورنمنٹ آفسز میں ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک جو تھا وہ بڑھتا جاتا تھا. تو یہ جو جرنلسٹ تھا جس کا نام میں نے آپ کو بتایا جان ہوورڈ گریفن, اس نے سوچا کہ کیوں نہ خود جا کے آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں اور کیا واقعات ہیں اور حقائق کیا ہیں. اب یہ ایک حقیقت تھی جسے چھپایا جا رہا تھا, کوشش کی جا رہی تھی کہ دنیا والوں کو یہی پتا چلے کہ there isn't any kind of racial discrimination in American society. But
it came into the mind of people, especially the black people. They got into kind of revolt. They staged the different protests in the country. They demonstrated different protests, and always when there was any kind of demonstration in this regard, the government tried to snub it, the government tried to crush it. اور ہمیشہ یہی کہا گیا کہ یہ جو سیاہ فام ہیں انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، حقائق اصل میں یہ ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے بڑا برابری کی سطح کے اوپر سلوک کیا جا رہا ہے، اینڈ دے ہیو گاٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آن ایکول لیول. جو گریفن صاحب تھے انہوں نے اپنے بال جو ہیں انہیں منڈوایا، سر کو منڈوایا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پینٹ اسپیشل قسم کا میک اپ کیا، اور یہ بالکل ایک نیگرو کی شکل اختیار کر کے he went deep into the society, into dark slums of the society, into different segments of the society, اور وہاں پہ جا کے اسے پتا چلا کہ حقائق اصل میں کچھ اور ہیں. Afterwards he started writing articles on his personal experiences, and he presented the fact-based stories in front of people. جب یہ سٹوریز لوگوں کے سامنے آئیں تو لوگوں کو پتا چلا کہ حقائق جو ہیں، جو حقیقت ہے، جو اصل تصویر ہے، the real picture is entirely different from the claims which the Caucasian people had been doing. تو اس نے ایک سیریز آف آرٹیکلز لکھی، سیپیا نام کا ایک میگزین تھا، اس میں اس نے اس کے آرٹیکلز پبلش ہوئے، اور ان آرٹیکلز پہ بیس کرتی ایک اس نے کتاب بھی لکھی، اور اس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچایا، اور ایک جو ٹرینڈ تھا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا، اسپیشل فار جرنلسٹ اینڈ ان دا ورلڈ آف جرنلزم، اس نے ایک نئے طریقے سے صحافت کی دنیا میں رپورٹنگ کو انٹروڈیوس کروایا. اور امریکہ میں جو قوانین تھے ان میں تبدیلی لائی گئی، اور سوشل سطح پہ جو بلیک فارم لوگ تھے، جو سیاہ فارم لوگ تھے، بلیک پیپل، ان کے لیے ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہوا، اور ایک کوشش ہوئی معاشرتی سطح کے اوپر کہ انہیں ان کے جو ڈیو حقوق ہیں بینگ اے ہیومن بینگ وہ انہیں دیے جانے چاہیے. یہ ایک اہم مثال ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم اگزامپل جو ہے وہ ہوئی 1957 سے لے کر کے 1961 کے دوران. ایک دوائی مارکیٹ میں آئی، مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز نے اس دوائی کو لانچ کیا، اور اس کا نام تھا تھیلوڈامائڈ. تھیلوڈامائڈ جو ایک میڈیسن ہے، ایکچولی یہ دی جاتی تھی سکون کے لیے. اعصاب جو کھچے ہوئے ہیں ان کو سکون پہنچانے کے لیے، دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے ایک دوائی تھی، یہ ایک میڈیسن تھی. اور اس کے جو اصول ہیں مروجہ کہ کسی بھی میڈیسن کو مارکیٹ میں لانچ کرنے سے پہلے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میڈیسن کو مختلف لوگوں کے اوپر آزمایا جائے، مختلف جانوروں کے اوپر آزمایا جائے، اور آفٹر گوئنگ تھرو اے سیریز آف ایکسپیریمنٹس اس کے جو پروز اینڈ کونز ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور ان آفٹر افیکٹس کی بنا پہ اس میڈیسن کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اسے پبلک کیا جائے یا نہ کیا جائے. تھیلیڈامائڈ جو میڈیسن تھی اس کے جو ریزلٹس تھے ایکچولی وہ چھپائے گئے، اور ایکچولی یہ لوگوں کے لیے خطرناک میڈیسن تھی، مضر صحت میڈیسن تھی، اینڈ اسپیشلی اٹ واز very hazardous kind of medicine for pregnant women. جب pregnant women اسے استعمال کرتی تھیں تو the child which they were carrying actually it had very bad effects on that child that was in the womb of those women. بچے جو تھے وہ deformed پیدا ہونا شروع ہو گئے. لوگوں کو شروع میں پتہ نہیں چلا، انہوں نے کہا کہ ایک اتفاقیہ حادثہ ہے یا ایک اتفاقی بات ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بازو نہیں ہے، یا یہ اندھا ہے، یا اس کی ٹانگ نہیں ہے. لائک اس طرح کے جب واقعات جو ہیں شروع میں ایک دو ہوئے تو پیپل ڈڈ ناٹ ٹیک اینی کائنڈ آف نوٹس، بٹ afterwards when these kind of incidents were in currency and there were a lot of incidents of same kind of nature in that society، تو لوگوں نے سوچنا شروع کیا، شکوک و شبہات کا شکار ہوئے، اور انہوں نے مختلف چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ریسرچ شروع کی کہ وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ ڈس ایبلڈ چلڈرن جو ہیں انہیں وہ پیدا کر رہی ہیں.
جو چیزیں ان کے استعمال میں آئیں انہیں باری باری چیک کیا گیا, ان کی جو ڈائٹ ہے اسے چیک کیا گیا, جو ڈفرینٹ میڈیسنز وہ یوز کرتی تھیں انہیں چیک کیا گیا, مختلف ایکسپیریمنٹس کیے گئے, ریسرچ کی گئیں, اور لیبورٹریز میں بہت سارا کام ہوا. آفٹر ورڈز اٹ واز کنکلوڈیڈ دیٹ اٹ واز تھیلیڈمائڈ دیٹ واز رسپانسبل. جو صحافی تھے اس دور کے جنہوں نے سنڈے ٹائمز کے لیے وہ کام کرتے تھے, اور سنڈے ٹائمز کا ایک سیگمنٹ تھا دی انسائٹ. انسائٹ کا مطلب ہے کہ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز, کہ دیکھیں کہ تصویر کے پیچھے کیا ہے, یا اسکرین کے پیچھے کیا ہے, پردے کے پیچھے کیا ہے, یا کسی بھی چیز کی ان ڈیپتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, دیٹ از کالڈ ٹو گو دیٹ از کالڈ انسائٹ آف اینی تھنگ. تو 1960s میں جو آپ کو میں نے نیوز پیپر کا نام بتایا ہے سنڈے ٹائمز, اس کی ٹیم نے انویسٹیگیشن شروع کر دی. اس نے معاشرے میں ایک تحریک پیدا کی کہ یہ جو میڈیسنز دی جا رہی ہیں ان خواتین کو, ان کے اوپر کام شروع کیا جانا چاہیے. اور یہ جو بچے ڈی فارم شیپ میں پیدا ہو رہے ہیں, ایکچولی اٹ از بیکاز آف اینی آف دا میڈیسنز وچ دوز ویمن ور ٹیکنگ ان دوز ڈیز, ان دا ڈیز آف پریگننسی. مختلف میڈیسنز کے اوپر کام شروع ہوا, ادھر سے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہو رہی ہے, اور یہ جو رپورٹرز ہیں دے آر گوئنگ ٹو ڈفرنٹ فارماسیوٹیکل کمپنیز, دے آر گوئنگ ٹو فارماسسٹ, جو میڈیسن کے اوپر کام کرتے ہیں لوگ, ان کے پاس جا رہے ہیں, انٹرویوز ہو رہے ہیں, ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, اور یہی صحافی جو ہیں یہ سیمپلز لے کر کے میڈیسن کے یا مختلف لیبارٹریز میں جا رہے ہیں. اٹ مینس دیٹ دے ٹک دا ہول pain of the matter and they took it onto their nerves, and afterwards they found out that the responsible factor was thalidomide. قوانین بنے ان رپورٹس کے آنے کے بعد, اور یہ جو میڈیسن ہے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی, اور اس کے بعد جب تک کہ ایک جو میڈیسن ہے اسے اچھے طریقے سے چیک نہ کر لیا جائے, اسے مختلف قسم کے ٹیسٹ سے نہ گزار لیا جائے, اس کے علاوہ جو میڈیسن ہے اسے پبلک نہیں کیا جاتا. اس کے کرنے کے یہ سارا پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی ایک میڈیسن کو پبلک کیا جاتا ہے, اس میڈیسن کو مارکیٹ میں لے کر کے آیا جاتا ہے. اور ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بنائے گئے کہ جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ جو میڈیسن ہے اٹ از سیف ناؤ اینڈ اٹ ہیزنٹ گاٹ اینی بیڈ افیکٹس فار دی یوزر. یہ ایک اہم ایگزامپل ہے. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو. دس از ویری امپورٹنٹ کائنڈ آف انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ان دا ہسٹری آف امیرکا. امریکہ میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہے اس نے اپنے جو ہیں کہہ لیں کہ پرپرزے نکالے, اس نے بہت زیادہ گرو کیا وہاں پہ, اس نے بہت زیادہ ورک کیا مختلف میٹرز میں. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صحافی جو تھا اس نے اپنا حلیہ چینج کیا, اور اس نے جو بلیک پیپل ہیں اس معاشرے کے, ان کے مسائل جو تھے, ان کی حقیقی پکچر جو ہے, دا ریئل پکچر آف دا پرابلمز آف بلیک پیپل ہی براٹ آن ٹو دا سرفس. اس کے بعد تھیلیڈمائڈ کا میں نے آپ کو بتایا. دس از دا تھرڈ ایگزامپل, اور یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ جس نے امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے اسے پورا ہلا کے رکھ دیا. امریکہ میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا, اور اب تک نہیں ہوا, کہ کسی امریکن پریزیڈنٹ نے استعفیٰ دیا ہو, اس نے ایڈمٹ کیا ہو, اسے فورس کیا گیا ہو کہ وہ ایڈمٹ کرے, اس طرح کے سرکمسٹانسز بنا دیے گئے ہوں کہ وہ ایڈمٹ کرے کہ ہی ہیز کمیٹڈ سم تھنگ wrong. And when a president admits it that he has committed something wrong, it means that he has got no other option but just one, that he has to resign from his office. امریکہ میں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایسی انویسٹیگیشن ہوئی صحافیوں کی طرف سے, ایک ایسی رپورٹ کا سلسلہ شروع ہوا, رپورٹس کا سلسلہ اخبارات میں آنا شروع ہوا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے اسے استعفیٰ دینا پڑا. واقعات کا آغاز 1972 سے ہوا, اور 1975 تک جو ڈفرینٹ آرٹیکلز ہیں بیسڈ آن انویسٹیگیٹو رپورٹنگ وہ اخبارات میں آتے رہے, اور الٹیمیٹلی وہ کام ہو گیا جو امریکہ کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تھا. بات شروع ہوئی تھی واٹر گیٹ کمپلیکس سے. امریکہ کی ہسٹری کا سب سے بڑا اسکینڈل جسے واٹر گیٹ اسکینڈل کہا جاتا ہے, actually this was the scandal which was exposed by the reporters after going into a
kind of intensive and extensive investigation, اور اس انویسٹیگیشن کے بعد رپورٹرز نے جو آرٹیکلز لکھے, جو انہوں نے حقائق دنیا کے سامنے لے کر کے آئے, ان کے بیس پہ امریکہ کی جو پورے کا پورا سسٹم تھا گورنمنٹ کا, اٹ شوک, اینڈ آفٹر ورڈز the president resigned from his office. نکسن پریزیڈنٹ تھا جس نے ریزائن دیا. واٹر گیٹ اسکینڈل جو ہے ایکچولی 1972 سے واقعات کا آغاز ہوتا ہے. 1972 میں واٹر گیٹ ایک کمپلیکس ہے جس میں ڈفرینٹ آفسز ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اور مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ, اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایک ریسٹورانٹ ہے, ایک ہوٹل ہے. تو یہ پورے کے پورے کمپلیکس کو واٹر گیٹ کمپلیکس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. چونکہ یہ جو اسکینڈل ہے اس کی شروعات وہاں سے ہوئی تھی, اس کا آغاز وہاں سے ہوا, اور جو مین جو اسکینڈل تھا اس کے بارے میں وہاں سے پتہ چلا اس بلڈنگ سے, تو اس کا نام جو ہے وہ واٹر گیٹ اسکینڈل پڑ گیا, اور اب اسے صحافت کی دنیا میں واٹر گیٹ اسکینڈل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. امریکہ میں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ دو پارٹیز ہیں, ون از ریپبلکن پارٹی اور دوسری ڈیموکریٹک پارٹی ہے. تو جو اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا, صدر تھا نکسن, وہ دیٹ واز فرام ریپبلکن پارٹی. دا گورنمنٹ واز obviously of Republicans, and the president was a Republican nominated, and the representative of Republicans, Richard Nixon. رچرڈ نکسن کے دور کی بات ہے کہ ایک واقعہ رونما ہوا بگلری کا واٹر گیٹ کمپلیکس میں, اور یہ جو بگلری تھی, جو نقب زنی کی گئی, یہ جو ڈیموکریٹک سے ان کے آفس میں کی گئی. وہاں سے کچھ چیزیں چرائی گئیں, اور چیزیں چرانے کا جو واقعہ ہے وہ جو وہاں پہ چوکیدار تھا اس کی نظروں میں آیا, اینڈ ہی کالڈ پولیس اوور دیئر. پولیس وہاں پہ پہنچ گئی, اور واقعہ جو ہے اسے دبانے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک عام سا نقب زنی کا واقعہ تھا, اور دیر از نتھنگ ان اٹ, اور اسے ایک روٹین کے بگلری کے جرم کے طور کے اوپر اسے لیا جانے لگا تھا. لیکن وہاں پہ دیر ور ٹو رپورٹرز آف واشنگٹن پوسٹ, ون واز بوب وڈورڈ اینڈ کارل برنسٹین. وڈورڈ اور کارل برنسٹین جو ہیں, انہوں نے دے اسمیلڈ سم تھنگ رانگ ایکچولی ان دا باٹم, اور انہوں نے ایک انویسٹیگیشن شروع کی. جنہوں نے نقب زنی کی تھی وہ they were arrested and the matter was taken to court. کورٹ میں جب معاملہ گیا, ادھر سے یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, تو پتہ چلا کہ جو صدر نکسن ہے he has got ties with those people who tried to commit burglary in the offices of Democrats, اور اس نے ایک کچھ کوششیں کی ہیں ایسی کہ جو نیکسٹ اپ کمنگ الیکشنز ہیں ان میں ڈیموکریٹکس کو ہرایا جائے کسی طریقے سے. ان کے جو ویک پوائنٹس ہیں یا ان کے جو سیکرٹس ہیں انہیں چوری کروایا گیا, اور ان پوائنٹس کی بنیاد پہ ایک سازش فریم کی گئی کہ جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں ان میں دوبارہ جو ریپبلکنز ہیں وہی فتح مند ہوں, وہی جیتیں, اور جو ڈیموکریٹکس ہیں ان کو شکست ہو. جو یہ جو دو رپورٹرز ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے, مسٹر بوب اور کارل, انہوں نے کام شروع کر دیا. دے وینٹ ٹو دا پیپل ہو کمیٹڈ بگلری, اور اس کے بعد انہوں نے انٹروگیشن کی, ان سے مختلف کویسچنز پوچھے اور حقائق جو ہیں انہیں دریافت کیا, اور بالآخر یہ جو اسکینڈل ہے یہ منظر عام پہ آ گیا کہ جو پریزیڈنٹ نکسن ہے اس نے ان کے ساتھ کوئی روابط تھے بڑے گہرے قسم کے, اینڈ دا مین کانسپریٹر بیہائنڈ دا کانسپریسی واز پریزیڈنٹ نکسن. جیوری نے پریزیڈنٹ نکسن کے خلاف فیصلہ دے دیا. امپیچمنٹ شروع ہوئی. امپیچمنٹ از اے ٹرم دیٹ از ویلڈ ان امریکن سسٹم. امپیچمنٹ اس پروسیس کو کہتے ہیں جس میں امریکہ کا جو صدر ہے اس کے خلاف اگر کوئی ایلیگیشن ہے, اس کے خلاف اگر کوئی الزام لگا ہے, اس کے اوپر کوئی الزام لگا ہے, تو اس کو جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے, جو انٹروگیشن ہوتی ہے, اس سے جو کویسچنز کیے جاتے ہیں, جو اس کا ٹرائل ہوتا ہے اور جو ہیئرنگ ہوتی ہے, اس میں وہ اپنا موقف بیان کرتا ہے, اور جو گورنمنٹ کی طرف سے وکلاء ہوتے ہیں وہ اپنا موقف بیان کرتے ہیں. تو اس کو پورے پروسیس کو امپیچمنٹ کہتے ہیں. پریزیڈنٹ نکسن واز امپیچڈ دیئر, اینڈ afterwards he was left with no other option and he had to resign from his office. اس میں جو ایک اہم چیز ہے جو کہ
انویسٹیگیٹو رپورٹرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے سیکھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں وہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کر رہے ہیں یا جس شخص کے بارے میں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اس شخص کے قریب میں کوئی ایسا شخص ہو، اس کے جاننے والوں میں کوئی ایسی شخصیت ہو، یا اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جو کی پوسٹ پہ کام کر رہی ہو اور جس کے نالج میں سبھی حقائق موجود ہوں، اس کے ساتھ ایک دوستی، اس کے ساتھ ایک فرینڈشپ یا اس کے ساتھ ایک تعلق کا پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ he would be the person who would give the inside news and inside facts and figures, and the reporters would get the real picture, the real things, the real facts and figures, and afterwards the reporters would be in a position to pen down an authentic kind of story based on investigation. باب وڈورڈ اینڈ مارک برنسٹین، جن کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، they were the reporters and they were working for the Washington Post in those days. انہوں نے یہ جو ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ تیار کی اور حقائق جو ہیں یہ دنیا کے سامنے لے کر کے آئے، اس کے لیے they used a tactic, they used a route to reach to the facts, the real things, what is behind the scene. To reach behind the scene, to reach behind the curtain, they used a way. ان کا ایک انفارمر تھا ایف بی آئی میں جسے کوڈ نیم دیا گیا ان سٹوریز میں. جب یہ سٹوریز لکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک انفارمر ہے جس نے اندر کی خبر دی ہے کہ پریزیڈنٹ نکسن جو ہے وہ اس سارے بگلری کے واقعے میں انوالو ہے، اور اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اپ کمنگ الیکشنز میں جو اپوزٹ پارٹی ہے اسے ہرایا جائے. وہ جو انفارمر تھا جس نے اندر کی خبریں ثبوتوں کے ساتھ ان صحافیوں کو دیں، اور جس کی بیس پہ انہوں نے ایک اتنی بڑی بات کر دی کہ جو نکسن ہے ایکچولی ہی از انوالوڈ ان دا بگلری، کہ جو پریزیڈنٹ نکسن ہے وہ اس میں پورے واقعے میں انوالو ہے اور اس کے پیچھے اس کا موٹیو یہ ہے. اس کو کوڈ نیم جو تھا وہ دیا گیا ڈیپ تھروٹ کا، اور ڈیپ تھروٹ کا جو کوڈ نیم ہے یہ 31 مئی سن 2005 تک سیکرٹ رکھا گیا. اس کے بارے میں لوگوں کو قطعاً پتہ نہیں تھا کہ وہ ڈیپ تھروٹ کون تھا، اور ڈیپ تھروٹ کے نام سے جو رپورٹرز نے ارریفیوٹیبل قسم کے جو ثبوت ہیں وہ دیے اپنے پڑھنے والوں کو، اور وہ لوگوں کے سامنے لے کر کے آئے. وہ اتنے جامع تھے، اتنے اوتھینٹک تھے کہ پیپل could not deny، اور جو بیسیکلی جو اس میں انوالو تھے، جو کلپریٹس تھے، وہ بھی ڈینائی نہیں کر سکے، لیکن اس شخص کا نام، اس انفارمر کا نام جو ہے وہ سیکرٹ ہی رکھا گیا. اینڈ another thing which you must note at this point، کہ جو انفارمر ہے آپ کا، if you are making an investigation on any point, on any issue, on any problem, you have got an informer who brings the inside story to you, who brings the proofs to you. تو اس کا جو نام ہے، آپ نے اس کی سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس کی جان جو ہے، اس کو خطرے لاحق ہو سکتے ہیں، اس کو جو خطرے لاحق ہو سکتے ہیں ان خطرات سے بچانے کے لیے اس کا جو نام ہے وہ آپ نے خفیہ رکھنا ہے. وہ آپ نے اس وقت تک نہیں بتانا جب تک کہ وہ جو انفارمر ہے وہ خود نہ چاہے کہ اسے پبلک کر دیا جائے. The same happened in case of Deep Throat, and his name was kept secret until 31st May of 2005. And on this date, the informer denuded himself. اس نے خود کو ظاہر کر دیا اور اس نے کنفیس کیا کہ جو شخص تھا، جو انفارمر تھا، کہ جو اندر کی خبر ان رپورٹرز کو دیتا تھا، وہ میں ہوں، اور اس کا نام تھا ڈبلیو مارک فیلٹ. اینڈ ہی واز نمبر 2 official at FBI in those days. 1970s میں، جو ارلی 1970s ہے، ان سالوں میں جو ایف بی آئی کا نمبر 2 official تھا وہ مارک فیلٹ تھا. And he was the actual informer of those journalists کہ جنہوں نے اس کی جو انفارمیشن تھی اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے جو حقائق تھے واٹر گیٹ اسکینڈل کے وہ پبلک کیے،
اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الٹیمیٹلی دی واٹر گیٹ اسکینڈل لیڈ دی پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن ٹو ریزگنیشن فرام ہز آفس. So dear students, this is all about investigative reporting, and so far I have discussed certain examples, certain case studies کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کس طرح مختلف جو آپ کے معاشرے میں واقعات رونما ہوتے ہیں وہ بظاہراً apparently they are very ordinary kind of things کہ ایک معاشرے میں جرم ہوا burglary کا, but who knew at that time that this scandal of burglary would force President Nixon to resign from his office, اور جو حقائق ہیں وہ کچھ اور نکل آئیں گے. سرفس پہ تو یہی نظر آ رہا تھا کہ ایک عام نقب زنی کا واقعہ ہے, لیکن when the reporters went into the details, went into the depth of the incident, تو انہیں پتہ چلا کہ اصل حقائق کچھ اور ہیں. اسی طرح جیسا میں نے آپ کو بتایا تھیلڈمائڈ کا جو ایک واقعہ ہوا, اس کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس کیس کو تھیلڈمائڈ کے نام سے. اور بیسکلی یہ میڈیسن ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جو وہاں پہ ڈی فارمڈ بچے پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں وہ اصل وجوہات کیا ہیں اس کی, اور آخر وہ ایک اصل چیز جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی اور اصل چیز سامنے آ گئی. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک معاشرے میں ایک عام تاثر یہی تھا جو دیا جا رہا تھا, اٹ واز اے فیبریکیٹڈ کائنڈ آف impression that all the masses, all the inhabitants living in America, they were enjoying equal rights, لیکن ایسا نہیں تھا. اور ایک صحافی نے اپنا بھیس بدلا اور اس نے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ تیار کی جس کی بیس پہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو بتایا جا رہا ہے اصل میں وہ نہیں ہے. and that is called investigative reporting. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے سلسلے میں آپ کو میں فردر یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں ان جو جتنے بھی ہم نے یہ کیسز ڈسکس کیے ہیں, جتنے بھی ہم نے یہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے بارے میں جانا ہے کہ جو دنیا میں واقع ہوئیں, دنیا میں یہ ہوئیں مختلف ممالک میں, اور ان کی بنیاد پہ مختلف ریولوشنز جو ہیں, مختلف چینجز جو ہیں وہ اس معاشرے میں آئیں. اس کے لیے the essential things are, as I told you, the reporter must be very competent kind of person. اسے قانون کا پتہ ہو کہ اس ملک کا قانون کیا ہے, اسے اس ملک کی جو روایات ہیں ان کے بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے, اسے ڈفرینٹ سبجیکٹس کا نالج ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ اس میں اس کی جو چھٹی حص ہے وہ بہت زیادہ شارپ ہونی چاہیے, تاکہ ایک جو عام واقعہ ہے اس میں وہ فیل کر لے, اس میں وہ سمیل کر لے کہ حقائق جو ہیں جو نظر آ رہے ہیں وہ نہیں ہیں واقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ, کہ مصداق اسے پتہ چلے کہ یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت میں یہ چھوٹے چھوٹے سے نقطے نہیں ہیں, یہ بہت بڑے دنیائیں ہیں, کہکشائیں ہیں, اور وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں ایک اور چیز جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ جو رپورٹر ہے ہی ہیز گوٹ ویری اسٹرانگ کانٹیکٹس ان سائڈ دا ڈپارٹمنٹ. وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے بارے میں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ تیار کرنی ہے, اس میں اس کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے چاہیے, تاکہ جب اسے ضرورت پیش آئے تو وہ وہاں سے جا کے وہ جو حقائق ہیں وہ لے آئے. دا تھرڈ تھنگ دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جو بڑی شخصیات ہیں ان کے چہرے سے نقاب اتارا جائے, یا معاشرے میں جو مختلف جرائم ہو رہے ہیں ان کا پردہ فاش کیا جائے. ان کا ایک بہت کنسٹرکٹیو پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ حقائق جو ہیں سب سے پہلے ان کی سیگریگیشن کرنا بہت ضروری ہے. کچھ ایسے حقائق ہیں کہ جن کا منظر عام پہ آنا بہت ضروری ہے, اور کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں کہ اگر وہ منظر عام پہ آ جائیں تو بھی نیشنل انٹرسٹ جو ہے, نیشنل سیکیورٹی جو ہے, دیٹ بیکمز ایٹ اسٹیک, وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے, اسے خطرے لاحق ہو سکتے ہیں جو آپ کے ملک کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اسے. تو سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک رپورٹر جو ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے حقائق عوام کے سامنے لے کر کے آنے چاہیے, اور کون سے حقائق ایسے ہیں کہ جنہیں پبلک کیا جانا بہت زیادہ مضر ہوگا, بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا ملک کی سلامتی کے لیے. سب سے پہلے تو یہ سیگریگیشن کرنی ہے.
اس کے بعد جو حقائق ایک رپورٹر سمجھتا ہے کہ جو عوام کو پتہ چلنے چاہیے اور وہ ایک مجرمانہ حد تک انہیں چھپایا جا رہا ہے اور لوگوں کو حقائق سے دور رکھا جا رہا ہے، ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ کی جا رہی ہے حقائق کو چھپانے کی، ان تک پہنچنے کے لیے ایک جو رپورٹر ہے وہ پھر اپنے راستے متعین کرتا ہے، وہ لوگوں سے ملتا ہے، انٹرویوز کرتا ہے، کانٹیکٹس ڈیولپ کرتا ہے، لوگوں کو اعتماد میں لیتا ہے، انفارمرز ڈیولپ کرتا ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جس کے بارے میں اسے انفارمیشن چاہیے۔ جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے اس کا جو کنسٹرکٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح حادثے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ٹرین کا حادثہ ہو گیا یا بسیں آپس میں ٹکرا گئیں، تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک ٹرین کا حادثہ ہوا ہے، اس کے حقائق جو ہیں یہ بتائے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ کوئی فنی خرابی ہو گئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش کام کر رہی ہو اور صرف فنی خرابی نہ ہو بلکہ کسی کی نیگلیجنس بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ انجن کا کوئی ایسا پرزہ ہے کہ جسے ریپلیس کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے، جو اس سے کنسرنڈ انجینئر ہے یا جو اس سے کنسرنڈ آدمی ہے اس نے ایک رپورٹ لکھ کر کے دے دی ہے اپنے ہائی اپس کو کہ یہ جو انجن ہے یا یہ جو ٹرین ہے اس کا یہ حصہ اب کام نہیں کر رہا یا زیادہ عرصے تک کام نہیں کر سکتا اور کسی بھی وقت یہ دھوکہ دے سکتا ہے، تو اس کو ریپلیس کیا جانا بڑا ضروری ہے۔ کمیٹی بیٹھتی ہے، جو وہ پرزہ ہے اس انجن کا وہ ریپلیس بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بڑے گھپلے کیے جاتے ہیں۔ ٹینڈر جو منظور کیا جاتا ہے یا جس کمپنی سے ڈیل کی جاتی ہے اس پرزے کو خریدنے کے لیے، وہ اس میں اپنا جو ایک کک بیکس ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، اپنا اس میں کمیشن رکھا جاتا ہے اور ایک سب سٹینڈرڈ پرزہ جو ہے وہ خریدا جاتا ہے، یا کوئی عمارت ہے وہ گر گئی ہے، اپنے جو اس کی ایک میعاد ہے اس سے پہلے ایک عمارت کولیپس کر گئی ہے، تو دیکھنے میں تو یہ ہے کہ جس ایک عام زلزلہ آیا ہے یا کوئی بھی واقعہ رونما ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک عمارت جو ہے وہ کولیپس کر گئی ہے، اور جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ جب اس کا ٹینڈر منظور کیا گیا تو جو کانٹریکٹر تھا اس کے ساتھ ٹینڈر منظور کرنے والے کے ریلیشنز تھے اور اس نے اپنا کمیشن حاصل کیا، اور جو کانٹریکٹر تھا اس نے اس میں سب سٹینڈرڈ مٹیریل یوز کیا، اس نے اپ ٹو دی مارک مٹیریل استعمال نہیں کیا۔ اب یہ ایک ایسے حقائق ہیں کہ جو لوگوں تک لانا بہت زیادہ ضروری ہیں کہ جناب یہاں پہ اس معاملے میں اتنا کمیشن لیا گیا ہے اور اس کمیشن کی وجہ سے یہ ایک جو ملک ہے یا جو قوم ہے یا جو لوگ ہیں انہیں ایک بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس طرح کے جو حقائق ہیں یہ لوگوں کے سامنے لانا بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر جو ہے he must take the responsibility and he must work very responsibly and he must work very sensitively، اسے بہت زیادہ سینسبلی کام کرنا ہے اس طرح کے جو سینسٹیو ایشوز ہیں ان کے اوپر، اور ایک جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے وہ تیار کرنی ہے۔ Now our lecture comes to the investigative reporter۔ جس طرح کہ میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ ایک جو جرنلسٹ ہے he is not an ordinary person, he is not a layman person، وہ ایک عام آدمی نہیں ہے، وہ ایک اسپیشل قسم کا بندہ ہے۔ تو when I say that reporter is not an ordinary person or reporter is not a layman, it does not mean that he has got some metaphysical kind of abilities or capabilities۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جن ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے دیکھ سکتا ہے یا دیوار میں سے گزر سکتا ہے، کوئی غیر مرئی قسم کا وہ شخص ہے، یا وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، یا وہ دور کی باتیں جو ہیں 3 میل کے فاصلے کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے، 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ بیٹھا سن رہا ہے۔ دس از آل ریڈیکولس، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک رپورٹر جو ہے وہ ہی از ڈفرنٹ فرام all other people, ordinary people، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں سے زیادہ ہیں، جو اسے ممتاز کرتی ہیں، اور وہ اس کی شخصیت کا حصہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ان میں سے کچھ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بائی برتھ ہوتی ہیں، جو آپ کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں اور انہیں مزید نکھارا جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں
کہ جن کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. ہارڈ ورک از سم تھنگ. کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں وہ معاملے کو اتنا ایزی لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے ویری ایزی کائنڈ آف ٹاسک اور اس کے لیے اتنی زیادہ لیبر یا پین لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ خود میں ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ اپنی عادت میں ایک تبدیلی لا سکتے ہیں, آپ اپنے ایٹیٹیوڈ میں ایک چینج لا سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ویری مچ ہارڈ ورکنگ کائنڈ آف پرسن. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو انفارمر نے رات کو 2 بجے بلایا ہے. He wishes to keep the meeting secret. وہ چاہتا ہے کہ جو آپ کی ملاقات ہے اس کے ساتھ, اس کا لوگوں کو پتہ نہ چلے, کیونکہ اس کی اپنی سیکیورٹی انوالو ہے اس میں, اس نے اپنی پروٹیکشن بھی کرنی ہے. تو ایک رپورٹر جو ہے اس وقت وہ سویا ہوا ہے 2 بجے رات کو, یا وہ اسے یہ کہے گا یار 2 بجے تو میں نہیں آ سکتا. دس از ویری مچ ڈیفیکلٹ کائنڈ آف تھنگ فار می ٹو کم ٹو یو ایٹ 2 o'clock in night. لیکن اسے یہ کرنا ہے if he is sincere to his field, if he is sincere and committed with his work. اگر وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہے, اس کے ساتھ مخلص ہے, تو اسے یہ ایکسٹرا پین لینی پڑے گی. اس کے علاوہ ایک جو رپورٹر ہے اس کا نوزی ہونا بہت ضروری ہے. جو میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ عام واقعہ جو ہو رہا ہے, بڑا عام واقعہ ہے, ایک عام سی خبر ہے, لیکن اس کی تہ تک جانا اور اس میں سے کچھ ایسا تلاش کر لینا کہ جو چھپایا جا رہا ہے اور اسے دنیا تک لانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ بھی ایک رپورٹر جو ہے اس کا ایکسٹرا ٹیلنٹڈ ہونا ہے, اس کا دوسرے لوگوں سے ممتاز ہونا ہے. When we say that a reporter is able to smell something wrong or something suspicious in any event, it means that his sixth sense is very sharp. جو چھٹی حص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی چھٹی حص بڑی تیز ہے, آپ کو چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے, یہ چھٹی حص جو ہے ایک تو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں, لیکن چھٹی حص کو امپروو بھی کیا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے you need to be very much skeptical regarding things. جو ایک تشکیک ہے مختلف چیزوں کے بارے میں کہ آپ اس کی انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایک جو واقعہ رونما ہوا ہے, آپ اس کی انٹرپریٹیو رپورٹنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور اس میں اگر آپ if you are very much sincere in doing that, ہو سکتا ہے کہ اس کی جو انٹرپریٹیو رپورٹنگ ہے وہ تیار کرتے ہوئے اس واقعے سے متعلق بہت سارے حقائق آپ کے سامنے ایسے آ جائیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ معاملہ جتنا صاف اور سیدھا نظر آ رہا ہے اتنا ہے نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور عوامل ہیں جو کار فرما ہیں اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک ڈیتھ سٹوری جو ہے وہ کور کرنے کے لیے گئے ہیں, تو وہاں پہ آپ مختلف لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں اباؤٹ دا پرسن ہو ہیز بین ڈائڈ, جس کا انتقال ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں سے ان کے ویوز لے رہے ہیں. تو وہیں پہ آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک شخص یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ تھوڑا سا شیکی ہوا ہے, تھوڑا سا نروس ہوا ہے, تھوڑا سا اس کا لہجہ جو ہے وہ لڑکھڑایا ہے, اس کے ماتھے پہ کہیں کوئی پسینہ آیا ہے, وہ تھوڑا سا گھبرا گیا ہے آپ کے کسی سوال پہ, تو آپ فوراً اس نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ there is something wrong at the bottom. And if there is something wrong at the bottom, it means that your sixth sense is in action now. اب آپ یہاں سے آپ کا جو انویسٹیگیٹو سیلف ہے, یا آپ کی شخصیت کا وہ حصہ جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں, آپ پروب کریں مختلف چیزوں میں, وہ آپ کو اکساتا ہے کہ اب جو کام ہے that is being converted from interpretative reporting to investigative reporting. اور یہاں سے آپ کا جو سراغ رسانی کا کام ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. سراغ رسانی سے I wish to tell you another thing کہ جو رپورٹر ہے وہ ایک سپائے نہیں ہے, وہ جاسوس نہیں ہے, بلکہ وہ ایک رپورٹر ہی ہے, لیکن اس کا کام جو ہے اس نوعیت کا ہے کہ اسے ایک جاسوس کی طرح کام کرنا پڑ رہا ہے, لیکن اس نے اس کی جو لمٹس ہیں انہیں کراس ہرگز نہیں کرنا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ اسے اپنی لمٹس کو کراس نہیں کرنا, اٹ مینس دیٹ جو ایک رپورٹر ہے اسے لا کے
بارے میں بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے. He must be well versed in the law of the country. ملک میں جتنے بھی قوانین ہیں مختلف قسم کے اس کے بارے میں اسے پتہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے کسی کے گھر میں غیر قانونی طور پہ گھس گیا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو ultimately he would be handed over to police, and if he is handed over to police it means that he would be in hot waters. رپورٹر جو ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جاسوس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک جاسوس جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے کام کر رہا ہو تو وہ کسی کے گھر کود جائے تو اسے کوئی پروٹیکشن حاصل ہو جائے, اگرچہ اسے بھی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوتی, لیکن جو رپورٹر ہے اسے بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے. اس نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں سے باتیں کرنی ہیں, لوگوں سے حقائق اگلوانے ہیں, اور جو پس پردہ عوامل ہیں کسی بھی معاملے کے انہیں سامنے لانے کی کوشش کرنی ہے. یہاں سے ایک اور چیز سامنے آتی ہے اور جس کا میں نے بار بار تذکرہ کیا, وہ ہے انٹرویو. ایک جو اچھا انویسٹیگیٹو رپورٹر ہے, ہی از اے گڈ انٹرویور ایز ویل. وہ ایسا فن جانتا ہے کہ کس سے کس طرح کس انداز میں بات کرنی ہے اور کب بات کرنی ہے, اور جو فریمنگ آف دا کوسچنز ہے وہ کس طرح کی ہونی ہے. اس کی جو ڈیزائرڈ انفارمیشن ہے کہ جو وہ اس سے اگلوانا چاہ رہا ہے کسی شخص سے, وہ اسے حاصل ہو جائے. ایک جو انویسٹیگیٹو رپورٹر ہے اس کا ایک بہت اچھا انٹرویور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے the important thing is کہ جب وہ کسی کے پاس جا رہا ہے انٹرویو کرنے کے لیے تو اس کے ذہن میں جتنے بھی آسپیکٹس ہیں اسے چاہیے کہ وہ اسے پین ڈاؤن کر لے اور وہ کچھ کوسچنز جو ہیں وہ انہیں فریم کر لے کہ these are the points on which I need to put stress and these are the things جو اس نے ان سے جس کا اس نے انٹرویو کرنا ہے اگلوانی ہے. انٹرویو کرتے ہوئے اس کا اگریسو ہونا جو ہے وہ نیچرل ہے, لیکن when I say that he can be aggressive, it does not mean that he is allowed to be rude. He is allowed to get impolite. Impoliteness اور چیز ہے, rude ہونا اور چیز ہے, اور questions کرتے ہوئے انٹرویو کے دوران تھوڑا سا اگریسو ہونا that is entirely different thing. آپ نے بدتمیز نہیں ہونا, آپ نے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو انفارمیشن ہے آپ کی ریکوائرڈ وہ آپ نے اگلوانی ہے, وہ آپ نے ڈگ آؤٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ امپورٹنٹ تھنگ جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ بڑے اہم ہیں, اور کانٹیکٹس مینس اس کے بڑی اچھی دوستیاں ہیں, اس کا سوشل سرکل جو ہے وہ خاصا بڑا ہے, اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں اس کے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو وقت پڑنے پہ اس کے لیے انفارمر کا کام کر سکتے ہوں. Dear students, this is all about reporting. Reporting ہم نے پوری کور کر لی ہے. اس میں factual reporting we have discussed, interpretative reporting we have discussed, and investigative reporting we have discussed. The very next lecture is about interview, the art of interview, and different aspects of interview, and the essentials of interview, and types of interview. Inshallah, we would discuss in the very next lecture. Till then, Allah Hafiz.